अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं विच इज़ अ डायनेमिक इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी विद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की एवोल्यूशन पे बात करेंगे कि कैसे पेपर वर्क के ज़माने से हम आज इस ज़माने में हैं कि जिसमें हम एआई यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना है, आईओटी और बहुत सारी ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी इनकॉर्पोरेशन है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। आज हम वही जानेंगे। इसके अलावा हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन पर भी बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ख़वातीन का क्या रोल है, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ आज की एक बहुत स्पेशल गेस्ट से। आई हैव विद मी सईदा रमला हसन। ये एक आईटी कंपनी में को फाउंडर हैं और ये आईटी एक्सपर्ट भी हैं। इनसे जानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या एवोल्यूशन आई है, कौन से नए ट्रेंड्स हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक पैकेज। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुनिया को जदीद बना दिया है। इस जदीद दौर में सॉफ्टवेयर की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में काम करती है और डेटा पर मबनी होती है। टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इक़्तिसादी तरक्की में निहायत अहम किरदार अदा कर रही है और बहुत से रोज़गार के मौक़े फराहम कर रही है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मुस्तक़बिल बहुत रोशन है। जी नाजरीन, आपने देखा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कैसे इवॉल्व हो रही है। हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं। जी रमला, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। रमला, ये बताइए कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या अब तक एवोल्यूशन आई है, कौन सी ऐसी ट्रेंड्स हैं जो आजकल फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे आपने मेंशन किया, जब भी आजकल की टेक्नोलॉजीज़ की बात होती है तो एक बज़वर्ड एआई सबके ज़हन में आता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड। और अभी बल्कि रिसेंटली मैं एक इवेंट में थी जहाँ पे जो स्पीकर थे वो गूगल सिंगापुर से आए हुए थे, एंड ही वाज जोकिंग अबाउट दिस कि कंपनी के अंदर भी किसी से मीटिंग सेटअप करनी हो तो एआई वर्ड यूज़ कर दें तो फ़ौरन इनवाइट एक्सेप्ट हो जाता है। Yes. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्दो काफ़ी पुरानी है, इट्स नॉट एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन डेफिनेटली ट्रेंडिंग है इस वक्त। उसके अलावा ऑफ कोर्स वी हैव मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आईओटी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये एक इंडस्ट्री भी इसी तरह की है कि जिस पे चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज होती हैं और इवॉल्व होती हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। राइट। रमला, ये बताइए कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आजकल कौन से ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर है जिसमें काम हो रहा है और जिसमें रैपिडली ये जो आपने बताया, इनका नाम लिया टेक्नोलॉजीज़ का, इनका इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो बाकी सब इंडस्ट्रीज़ को भी इम्पैक्ट कर रही है। Yes. तो ऑलमोस्ट हर जगह हम ये वाली टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पेसिफ़िक स्किल्स की बात की जाए जो इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जिनकी आजकल डिमांड ज़्यादा है, तो स्पेशली फॉर पीपल हु आर ग्रेजुएटिंग या जो अभी इस सेक्टर में एंटर हो रहे हैं, उनके लिए आई वुड से पाइथन यूज़ काफ़ी हो रही है। कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे जावा और डॉट नेट या जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS वगैरह, जिनकी अभी तक डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ये तो हो गई हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं। बाय सेक्टर आई मेंट कि जैसे हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम लोग एजुकेशन में आ गए हैं, और उसके अलावा हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर हम लोग ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें सॉफ्टवेयर की कितनी इनकॉर्पोरेशन है। मतलब दिस इज़ अ डेफिनेट थिंग कि वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर ही चल रही हैं, लेकिन जो एवोल्यूशन हुई है सॉफ्टवेयर जैसे पहले था, अब एआई का इसके अंदर इनकॉर्पोरेशन है। तो विद ऑल दैट आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा सेक्टर है विच इज़ एक्सेलिंग। बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जैसे
whether it's health tech or ed tech, یا ایون جیسے جو مینوفیکچرنگ والا سیکٹر ہے, جیسے اسٹیل فیبریکیشن ہو رہی ہے, ویلڈنگ ہو رہی ہے, جو اس طرح کی انڈسٹریز بھی ہیں پاکستانی مارکیٹ میں نہیں, لیکن اگر گلوبلی دیکھیں تو یہ وہ انڈسٹریز ہیں جن کے پروسیسز صرف مینولی ہو رہے تھے. ایجوکیشن میں پھر بھی کچھ حد تک ٹیکنالوجی یوز ہو رہی تھی, اب وہ کہیں زیادہ ہو گئی ہے. بالکل. لیکن جو بہت زیادہ مینول پروسیسز والے سیکٹرز تھے, مینوفیکچرنگ اور کنسٹرکشن اور اس طرح کے, ان میں بھی اب استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ آف کورس بہت سی چیزوں میں آپ کی کاسٹ سیونگ ہو جاتی ہے, آپ کا ٹائم بہت بچ جاتا ہے جب آپ ٹیکنالوجی کو یوز کر لیتے ہیں. بالکل. اور پہلے مینولی اگر آپ چیزیں یوز کر رہے تھے تو اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا تھا, آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ آپ اینڈ ریزلٹ کیسے آپ دیکھ سکیں گے. سو آئی تھنک ود دا ہیلپ آف ٹیکنالوجی اینڈ ود دا ایولیوشن آف سافٹ ویئر یہ چیز پاسبل ہے. سو ٹیل می اباؤٹ کہ پاکستان کی سافٹ ویئر انڈسٹری نے کتنا ایکسیل کیا ہے ود ٹائم. پاکستان کی سافٹ ویئر انڈسٹری بہت اسپیڈ سے ایوالو تو کر رہی ہے. آئی مین اف یو لک ایٹ دا نمبرز, آپ پچھلے 5 سال کے بھی نمبرز کو کمپیئر کریں تو بہت زیادہ چینج آیا ہے. اور 5 سال میں کیا مطلب, اگر آپ سافٹ ویئر سیکٹر کو دیکھیں, جو ہم سافٹ ویئر سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاکستان سے, اگر 2022 میں دیکھیں تو اور پھر 2023 میں دیکھیں تو ایکسپورٹس میں ہی ایک ڈراسٹک انکریز آیا. اور آئی بلیو ہم 1.36 بلین سے 2.59 بلین ڈالرس پہ گئے ہیں ود ان اے ایئر. تو یہ خیر یہ انکریجنگ ہے, یہ دیکھنے میں بہت اچھا بھی لگتا ہے. لیکن اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو وی آر اونلی ڈوئنگ 0.2% آف آئی ٹی ایکسپورٹس. لیکن پاکستان میں پوٹینشیل اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس لاکھوں سافٹ ویئر انجینئرز ہیں. ہمارے پاس ابھی یونیورسٹیز میں انرولڈ جو اسٹیم فیلڈس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہی اراؤنڈ 6 لاکھ ہیں. تو پوٹینشیل اس سے کہیں زیادہ ہے. ہمیں صرف زیادہ ایمبیشیس ٹارگیٹس رکھنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ یہ اتنی ریپڈلی چینجنگ انڈسٹری ہے تو ہمیں ٹریک رکھنے کی ضرورت ہے کہ کس ٹیکنالوجی میں ہمیں ٹائملی موو آن کرنا ہے اور کس میں کام کرنا ہے, اور وہ جو اسکلز کا گیپ ہے اس کو کس طرح سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. رملہ, کیا وجہ رہی ہے کہ اب تک ہم لوگ وہ اینڈز میٹ نہیں کر سکے, وہ ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکے؟ جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ ابھی تک مطلب ہے ریپرزنٹیشن تو بالکل ہے لوگوں کی, لیکن ویسے ہم لوگ ایوالو نہیں ہو سکے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ واٹ آر دوز بیریئرز اینڈ چیلنجز. میرا خیال ہے کافی سارے بیریئرز ہیں. آف کورس پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں, آپ کتنا زیادہ ایزی بناتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل بزنسز کے لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کام کر سکیں, پاکستانی بزنسز کو پیمنٹس بھیج سکیں, ریسیو کر سکیں. جیسے اب تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے تو آپ کے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ڈیٹا سینٹرز اور چیزیں پاکستان میں بیسڈ ہوں, لیکن جب یہ بھی نہیں تھا تو آبویسلی لوگوں کے کنسرنس تھے. میں نے کسی انٹرنیشنل بینک کے بارے میں سنا تھا جو اس وجہ سے پاکستان میں اس وقت نہیں آئے تھے کہ اگر یہاں پہ کچھ بھی انفورسین پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو ان کا کام افیکٹ نہ ہو, تو یا ان کا ڈیٹا سیکیور رہے گا نہیں رہے گا, اس طرح کے کنسرنس تھے. تو یہ چیزیں بھی ہیں. اس کے علاوہ آف کورس پاکستان میں ابھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کافی آ گئے ہیں جو اسٹیم فیلڈس میں کام کر رہے ہیں, لیکن اف یو کمپیئر ٹو ادر کنٹریز تو ابھی بھی بہت کم ہے. تو ایکسپوجر آبویسلی آپ کے اسٹوڈنٹس کو ایک حد تک مل رہا ہے, لیکن ان کو یہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کا انٹروڈکشن ان تک نہیں پہنچ رہا. ہاں, اور ایک گیپ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور انڈسٹری کے بیچ میں بھی ہے جی, جس کو برج کرنے کے لیے کچھ انسٹیٹیوشنز کام کر بھی رہے ہیں اب. اور انڈسٹری میں بھی آبویسلی ہم لوگ جیسے ٹریس لاجکس میں یا دوسری کمپنیز بھی انٹرنشپس بھی آفر کرتی ہیں, رائٹ, which lead to jobs sometimes. تو وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن obviously ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ایسی بہت سے اسکلز اور بہت سی چیزوں پہ کام نہیں ہو رہا ابھی بھی جن کی انڈسٹری میں ضرورت ہے, تو ایک وہ گیپ بھی ہے. بالکل. ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے بات کی کہ یہ جو نئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں یہ اسٹیم کا استعمال کر رہے ہیں یا اسٹیم ایجوکیشن جو ہے وہ عام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا ایسی کوئی ٹیکنالوجی کی وجہ ہے کہ ہم تک پہنچی نہیں اس لیے ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پائے؟ میرا نہیں خیال کہ ٹیکنالوجیکل ریزن کوئی ہے ایز سچ, کیونکہ
ہمارے پاس یا ہمارے جو بھی سافٹ ویئر انجینئرز ہیں ان کے پاس وہی ریسورسز آن لائن اویلیبل ہیں جو کسی اور ملک میں بیٹھے کسی اور بندے کے پاس ہیں. یا کووڈ کے بعد تو آپ نے دیکھا ریموٹ ورک بہت زیادہ ہو گیا, رائٹ. ڈیجیٹل نومیڈز والا کانسیپٹ بہت زیادہ آ گیا. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں یا آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے اور کسی اور کے پاس زیادہ ہے. تو اب تو اس طرح کا کوئی سین نہیں. اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم جو ہے اس نے کس حد تک سافٹ ویئر انڈسٹری کو ایکسیل کروانے میں ہیلپ کی ہے؟ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بہت مزے کا ہے. آئی لو دا پاکستانی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. اور میرا خیال ہے اس میں بھی اگر ہم پاکستانی مارکیٹ کی بات کریں تو وہ اتنی انٹرسٹنگ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہماری پرابلی 5th لارجسٹ پاپولیشن ہے دنیا میں, اور اس میں بھی جو انگلش اسپیکنگ پاپولیشنز ہیں ان میں بھی وی آر دی 4th لارجسٹ. ہمارے انٹرنیٹ یوزرز اگر آپ دیکھیں تو ہر سال ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ہمارے اسمارٹ فون یوزرز. تو پاکستان ایک بہت مزے کی مارکیٹ ہے فار اینی اسٹارٹ اپ. اور اسٹارٹ اپس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پچھلے سالوں میں ہمارے پاس وی سی فنڈنگ آئی ہے. ہمارے لوکل انویسٹرز نے بھی کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے. فارن فنڈنگ بھی بہت ساری فارن وی سیز سے بھی آئی ہے. مطلب ایک سال میں $300 ملین سے اوپر فنڈنگ صرف اسٹارٹ اپس نے ہی سیکیور کیا. اس کی وجہ سے اوبیسلی پھر ان اسٹارٹ اپس نے جب کام کیا ہے ان جابس کریٹ ہوئی ہیں, بہت سارے انوویٹیو بڑے مزے کے سولوشنز سامنے آئے ہیں. سو آئی آلسو ورک ایز اے اسٹارٹ اپ ایڈوائزر آن دا سائڈ. تو بہت مزہ آتا ہے جب بہت انوویٹیو سولوشنز سامنے آتے ہیں اور وہ جو ایک 0 to 1 جرنی ہوتی ہے اسٹارٹ اپ کی, تو اٹس امیزنگ. ایک ایشو ضرور آیا ہے کچھ سال پہلے اگر دیکھیں تو اسٹارٹ اپس کا فوکس تھا ہائپر گروتھ کے اوپر. تو یوزر بیسز بڑی سے بڑی ہونی چاہیے اور ریونیو کتنا آ رہا ہے نہیں آ رہا یا پروفیٹیبل ہے نہیں ہے اس پہ فوکس نہیں تھا, صرف ہائپر گروتھ پہ فوکس تھا. ابھی یہ ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے کافی سارے بہت پرومیننٹ اسٹارٹ اپس شٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں, وچ از ویری سیڈ. تو ابھی صرف یہ ہے فار دا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ٹو تھرائیو, میرا خیال ہے ہمیں زیادہ سسٹینیبل بزنس ماڈلس کی طرف جانے کی ضرورت ہے, رائٹ, تاکہ وہ بزنسز سسٹین کر سکیں. وہ اگر ایک چھوٹے لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ٹھیک ہے آپ کے پاس انویسٹر سے فنڈنگ آئی ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہ آپ سارا کیش برن کر دیں اور پھر یو ویٹ فار دا نیکسٹ راؤنڈ, لیکن وہ بالکل بھی ٹورڈز پروفیٹیبلٹی نہ جا رہا ہو یا سسٹین نہ ہو سکے. تو وہ ایک چیز ہے جس پہ ہمیں تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سسٹینیبل بزنس ماڈلس بنائیں. جی رملہ, ہم اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں لیکن ابھی ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. جی ناظرین, ہم لوگ سافٹ ویئر انڈسٹری کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مزید ہم جانیں گے کہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں خواتین کی کیا ریپرزنٹیشن ہے اور کون سے ایسی بیریئرز ہیں, کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورلڈ. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے سافٹ ویئر انڈسٹری کی. سافٹ ویئر انڈسٹری میں کیا ایولیوشن آئی ہے, کون سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو سافٹ ویئر انڈسٹری یوز کر رہی ہے اور یوز کر کے ہماری زندگیوں کو مزید آسان بنا رہی ہے. رملہ, یہ بتائیے کہ آپ کو فاؤنڈر ہیں ایک ایسی کمپنی کی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ جب آتا ہے تو آپ اس کو کیسے, کس پروسیس کے تھرو اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں, یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز میں کون سے ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ بیسیکلی جب بھی کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو جو انیشیل ایک ڈسکوری کال ہوتی ہے جس میں ہم لوگ یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلائنٹ کی ایگزیکٹلی پرابلم کیا ہے یا اس کے پین پوائنٹس کیا ہیں, اور پھر ہم یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو سالو کیسے کر سکتے ہیں تھرو ٹیکنالوجی. تو جو بھی سافٹ ویئر سولوشن اس کو دیا جا سکتا ہے, وہ چاہے ویب بیسڈ ہے یا موبائل ایپ ہے یا جو بھی ہے, اس کے لیے اس کے ساتھ ڈسکشن کی بیسس پہ اور پھر کمپیٹیٹرز کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پروڈکٹ میں ایگزیکٹلی کیا فیچرز ہوں گے, اس کی ساری ریکوائرمنٹس کا انالیسس ہوتا ہے. ریکوائرمنٹس انالائز ہونے کے بعد ہم اس کو ڈیزائن کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ اس کا یوزر انٹرفیس کیا ہوگا, ایک یوزر کی جرنی کیا ہوگی جب وہ اس پروڈکٹ کو استعمال کرے گا یا کرے گی. اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد اس کو ڈیولپمنٹ میں لے کے جاتے ہیں.
جس میں ساری کوڈنگ ہوتی ہے اور پھر وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈپلوائے کر دیا جاتا ہے یا مارکیٹ میں ریلیز کر دیا جاتا ہے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس پروسیس میں سے گزرے ہوتے ہیں, اس پورے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے دوران آپ کو نئی ریکوائرمنٹس بھی آ جاتی ہیں اور آپ کو اس حساب سے چینجز کرنے پڑتے ہیں. اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ ہم نے کچھ ایسے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے جو جب اسٹارٹ ہوئے ہیں تو اس وقت ان میں جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں تھی, کوئی ایسا کمپوننٹ نہیں تھا, ریکوائرمنٹس بہت ڈفرینٹ تھیں. اب ان کے جو نئے فیزز آئے ہیں تو ان میں کلائنٹس کی کچھ ایسی ریکوائرمنٹس آئی ہیں جن میں وی آر یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. بیکاز آج کل کے جو پلیٹ فارمس دیکھ رہے ہیں اس میں چیٹ باٹس ہیں, کسٹمر سروس بہت بہتر ہو گئی ہے, بہت ایفیشینٹ ہو گئی ہے ایسے پلیٹ فارمس پہ, تو آئی گیس چیٹ باٹس کے لیے بہت ضروری ہے اے آئی کا ہونا. ڈیفینیٹلی. اور چیٹ باٹس تو اب ود ان آر ٹیمز بھی استعمال ہو رہے ہیں. مطلب اف یو میٹ اے سافٹ ویئر انجینئر, کوڈنگ مطلب کوڈ جنریشن آٹومیٹک ہو گئی ہے. وہ جو پہلے گوگل سرچ کر رہے تھے جب وہ کہیں پھنس رہے تھے, یا وہ اسٹیک اوور فلو ٹائپ کے فارمز یوز کر رہے تھے, اب وہ چیٹ جی پی ٹی کو بھی پوچھ رہے ہیں, اور وہ مینول کوڈنگ والا ٹائم کافی کم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے. کم ہو گیا. تو اس کا مطلب انڈسٹری کے اندر بھی کافی زیادہ ایفیشینٹلی کام کیا جا رہا ہے بیکاز آف دا انکارپوریشن آف دیز نیو ٹیکنالوجیز. سو رملا, ورک انوائرمنٹ کی بات آپ نے کی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اور بہت چیزیں فاسٹ ہو رہی ہیں. ورک انوائرمنٹ کے اندر کون سی اور ٹیکنالوجیز ہیں جن کا آپ استعمال کریں, کہ اس میں بھی کوئی مطلب نئی سافٹ ویئر کا استعمال ہو رہا ہے؟ جس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی میں بات کری تھی اس کے اندر بھی ان ٹیکنالوجیز کا رول اب ہے, کیونکہ جیسے میں نے کوڈنگ کے لیے بات کی کہ چیٹ باٹس اور اے آئی استعمال کریں کوڈ جنریشن کے لیے, اس سے پہلے بھی جو آپ کا ریکوائرمنٹس اور انالیسس والا فیز ہے اس میں بہت زیادہ ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے اگین آپ کوئکلی انالائز کرنے کے لیے آپ ٹیکنالوجی یوز کریں. جو آپ کی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ہے کلائنٹ کو ڈلیور کرنے سے پہلے, اس میں چیزیں بہت آٹومیٹ ہو گئی ہیں. ڈپلائمنٹ میں بہت سے پروسیسز آٹومیٹ ہو گئے ہیں. تو آلموسٹ ہر اسپیکٹ میں کہیں نہ کہیں اے آئی اور دوسری ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں. رملا, یہ بتائیے کہ وومن ریپرزنٹیشن ٹیک میں ابھی تک چیلنجنگ ہے, اس پر روشنی ڈالیں کہ کون سے ایسے بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہم لوگ اس طرح سے خواتین کی ریپرزنٹیشن نہیں کر پائے. بہت سارے بیریئرز ہیں اور اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اتنی کم خواتین ہیں. اور صرف سافٹ ویئر انڈسٹری میں بھی نہیں, اگر آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہی دیکھنا شروع کریں تو وہیں سے بہت کم جینڈر ریشو آ رہی ہوتی ہے. اگر میں یونیورسٹی میں سوچوں تو میری کلاس میں کمپیوٹر سائنس کے 32-33 گریجویٹس تھے اور اس میں سے صرف 8 لڑکیاں تھیں, جو کہ کئی یونیورسٹیز میں ریشو اس سے بھی زیادہ بری تھی. جب میں انڈسٹری میں آئی, پہلی جاب میں مجھے لگا کہ آفس میں بہت زیادہ لڑکے ہیں اور بہت کم لڑکیاں ہیں, بہت ہی ٹائنی فریکشن, اتنی بھی نہیں جتنی یونیورسٹی میں جو ریشو تھی. لیکن اس کمپنی کو جینڈر ڈائیورسٹی ایوارڈ ملا اور اٹ واز ڈس اپوائنٹنگ فار می, کیونکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ تو بہت ہی بری ریشو ہے. جی رملا, لیکن ہم لوگ آج کل دیکھیں تو یونیورسٹی میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں جو ایسی ڈگریز پرسیو کر رہی ہیں, کمپیوٹر سائنس ہو, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو, اے آئی میں بھی اب لوگ مطلب بیچلرس کر رہے ہیں, ماسٹرس کر رہے ہیں. تو واٹ اباؤٹ دیٹ, اینڈ ان فیکٹ ان آنٹرپرینوریل کلچر اینڈ اسٹارٹ اپ کلچر اس میں بھی کافی زیادہ خواتین آگے آئی ہیں. تو ڈسپائٹ آف آل دیز ڈائنامکس, اس کے بعد بھی کیا خواتین کی ریپرزنٹیشن ہماری ٹیک انڈسٹری میں کم ہے؟ کم تو ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک گیمنگ انڈسٹری کا میٹ اپ اٹینڈ کیا تھا اور آئی ڈونٹ تھنک یو شوڈ بی سرپرائزڈ, لیکن جب میں ادھر گئی تو وہاں پہ کوئی اور لڑکی نہیں تھی. اور پھر جس کمپنی نے ہوسٹ کیا تھا ان کو ریئلائز ہوا کہ وی ہیو اے وومن گیسٹ ایز ویل. تو پھر انہوں نے کالز وغیرہ کر کے اپنی 1-2 امپلائیز کو بلایا تھا کہ ایونٹ میں کچھ اور لڑکیاں بھی ہوں. اور یہ بڑی کامن سی چیز ہے ٹیک انڈسٹری کے اندر. آپ ٹیک انڈسٹری کے میٹ اپس میں یا کسی بھی کمپنی میں جائیں تو ابھی بھی ریشو بہت بری ہے, بہت بری ہے. لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ صرف ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ٹیک کمپنیز ہیں وہ کچھ پرٹیکولر شہروں میں کانسنٹریٹڈ ہیں, یا ایون یونیورسٹیز بھی. تو
جب لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک جنرلی اگر دیکھیں تو پاکستانی پاپولیشن میں بہت ساری فیملیز ایسی ہوں گی جو ابھی بھی بیٹیوں کو دوسرے شہر بھیجتے وقت زیادہ ہیسیٹنٹ ہوں گی, زیادہ سیفٹی کنسرنز ہوں گے, سب کچھ ذہن میں ہوگا. بیٹے کو بھیجتے ہوئے وہ مسئلے نہیں ہوں گے. تو ایک وہ اور کلچرل فیکٹرز بھی ہیں. پھر بہت سے اسٹیریوٹائپس بنے ہوئے ہیں وچ از ویری سیڈ, کیونکہ جیسے میں نے ایک کمپنی میں کام کیا جہاں پہ ہم نے ایک جاوا ڈیولپر کو ہائر کرنا تھا, اور وہاں کے سب سے پرانے امپلائی نے کہا کہ لڑکیاں اچھی کوڈرز نہیں ہو سکتی. تو ہم لوگوں نے سوچا اچھا اس پوزیشن کے لیے ہم ایک ٹیسٹ لیں گے, اور میں نے کہا کہ ایک دفعہ جینڈر بلائنڈ ہو کے دیکھیں, جو جتنے لوگ بھی اپلائی کرتے ہیں سب ٹیسٹ دیں, جو کوالیفائی کریں گے ان کو انٹرویو کر کے پھر دیکھ لیں گے whoever gets selected. اور مزے کی چیز یہ ہوئی کہ جب ٹیسٹ ہوا تو 2 کینڈیڈیٹس کے علاوہ سب فیل ہو گئے. زیادہ آئرونک بات یہ تھی کہ وہ دونوں کینڈیڈیٹس ور فیمیل. اوکے, یس. تو ایونچولی ون آف دیم گاٹ دا جاب اور بہت اچھا پرفارم کیا. لیکن یہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں یہ اتنی بری طرح انگرین ہوئے ہیں کہ ان کو ختم کرنے میں, یہ مائنڈ سیٹ میں چینج لانے میں بہت ٹائم چاہیے. آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ فیوچر کیا ہے سافٹ ویئر انڈسٹری کا, ان پاکستان بھی بتائیے اور ان جنرل؟ آئی تھنک دا فیوچر از ویری پرامسنگ, کیونکہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس پہ باقی ہر انڈسٹری ان ون وے اور another ڈپینڈنٹ ہے. اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے, مطلب اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں بھی, ڈفرینٹ بزنسز میں بھی. تو گلوبلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جتنی زیادہ ہو رہی ہے اس کا سارے آئی ٹی سیکٹر کو فائدہ ہے, کیونکہ اوبیسلی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے ہمارے کام کی. اور پاکستان ان پرٹیکولر کو اس لیے بھی فائدہ ہے کیونکہ ہم کاسٹ پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ رملہ, ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اپنا وقت دینے کے لیے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی یہ جو انسائٹس ہیں ہمارے آڈینس کے لیے کافی یوزفل اور انفارمیٹیو رہی ہوں گی. جی ناظرین, ہم نے جانا کہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں کافی تیزی سے ٹرانزیشن آئی ہے. نئی ٹیکنالوجیز جیسے اے آئی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, انٹرنیٹ آف تھنگس, ایسی ہی ٹیکنالوجیز کا کافی استعمال ہو رہا ہے, کافی حد تک انکارپوریشن ہے, اور مزید آنے والے وقت کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اور مزید سافٹ ویئر انڈسٹری تھرائیو کر رہی ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کو, اسمارٹ سولوشنس کو ایمبریس کرتے رہیے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اسکرین پر آپ سوشل میڈیا ہینڈلز دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی ٹاپکس بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.